बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तीन खबरें, इत्तलात और तबसरा पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। सोहेल अफरीदी साहब का दौरा लाहौर, वहीं से लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि वो खबर बहुत बड़ी खबर है और इस विजिट का इंतज़ार किया जा रहा था। इस विजिट के फ़ायदे क्या हुए? सोहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और 2 दिन गुजारे, तो इससे नताइज क्या बरामद हुए? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तासुर ये दिया जा रहा था, बल्कि रिपोर्ट्स दी जा रही थी जाती उमरा से, मॉडल टाउन से और आले शरीफिया की तरफ से बिग बॉस को, कि जनाब फिक्र ही ना करें, हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और अब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी किस्म का कोई उनका नाम लेवा नहीं है और हमने इतना खौफ व हरास फैला दिया। एक रिपोर्ट थी कि हमने खौफ व हरास फैला दिया, ताकत का बेपनाह इस्तेमाल किया है, लिहाजा उस तरफ आप ये तो हमने पूरा कर दिया। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर में बैठे हैं। एक ये रिपोर्ट थी। दूसरी रिपोर्ट ये थी, और ये दूसरी रिपोर्ट थी पॉलिटिकल, कि मोहतरमा ने इतना काम किया है, फॉर्म 47 की जाली वजीर आला ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई इशू नहीं है सर, अब हर चीज बराबर हो चुकी है और पंजाब का मूड तब्दील हो गया, अवाम का मूड तब्दील हो चुका है, लाहौर में कोई मसला ही नहीं है, हर तरफ मरियम के नारे लग रहे हैं। ये रिपोर्ट सबमिट की जा रही थी और चूंकि उसकी वजह यह है कि मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात जारी कर दिए गए थे और बिलियंस ऑफ रुपीस कोई मामूली रकम नहीं है। और सिर्फ पिछले दिनों एक अखबार का आया कि उसको, एक अखबार को, एक ग्रुप को 1 अरब रुपए के इश्तिहार जारी किए गए और वो भी फेवरेट नहीं है, वो मोस्ट फेवरेट लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि चौथे दर्जे का अखबार था जिसके बारे में ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद अब जो है सिचुएशन ये था कि मीडिया भी कंट्रोल हो चुका है और मीडिया में अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी कि जनाब हर तरफ मरियम के नारे जो है वो वज रहे हैं, मियां साहब गज रहे हैं, ये कहा जा रहा था। तो सोहेल अफरीदी साहब ने चांस लिया और इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा और सोहेल अफरीदी साहब पहुंच गए और उनके 2 दिन के जो दौरा लाहौर है और लाहौर की गली बाजार और सड़कों पे जो 2 दिन गुजरे, उसके बाद ये बात जहन में रखिए कि नोट कोई और कर रहा था और खास तौर पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे, ISI, MI, कोर कमांडर्स लाहौर, ये सारे के सारे ऑब्जर्व कर रहे थे कि सोहेल अफरीदी आते हैं तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। और इसमें पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस ने भरपूर अपना नेगेटिव रोल अदा किया और ऑलमोस्ट 2 दिनों के अंदर 700 लोगों को सिर्फ लाहौर से गिरफ्तार किया गया, 700 कारकुनान को और रहनुमाओं को, और धमकाया अलग गया। MPs, MNAs, टिकट होल्डर्स, उनके अजीज व अकारब, उनको अलग धमकाया गया। और ये जितने भी लोग बाहर निकले 2 दिनों में, वो खुद निकले, उनको घरों से किसी ने कोई नहीं लेके आया, उनको किसी ने ट्रांसपोर्ट नहीं दी, वो खुद निकले और जहां जहां सोहेल अफरीदी और उनकी टीम पहुंचती थी और उनका इस्तकबाल किया जाता था और भरपूर किया गया, दिन में भी और रात में भी। इसके बावजूद कि मार्केटें बंद करवा दी गई, पेट्रोल पंप्स बंद करवा दिए गए और मोटरवे बंद करवा दी गई, सर्विस एरियाज बंद करवा दिए गए। ये अंदर खाने जो एंटी इमरान एलिमेंट है वो, और एंटी इमरान और प्रो आले शरीफ, क्योंकि इनके जो पेरोल पे हैं, वो ये कहते रहते हैं, अंदर रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि जनाब फिक्र ना करें सर, आप बेफिक्र हो जाएं, अब इमरान खान जा चुका है, इमरान खान को हमने इतना कर दिया, इमरान खान का अब कोई नहीं पूछता, अवाम दूर हो चुके हैं, अवाम डर चुके हैं, अवाम अपने अपने कामों पे लग चुके हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिनों के मामले ने वो सारे का सारा जो पोल थे वो खोल दिए और ऑब्जर्व किया गया। और ये ऑब्जर्व जो किया गया है, ये जाती उमरा के लिए एक बिल्कुल सियासी मौत और सफ़े मातम है और उनके यहाँ उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख तर हो चुका है और उनका मुस्तकबिल जो वो सोच रहे थे, वो जो ख्वाब देख रहे थे कि अब हमने वजीर आजम बनना है और वजीर आजम भी बनना है ब्लैकमेल करके, धमकियां दे के, धौंस से, कि हमने आपको
ایکسٹینشن دی ہے, ہم نے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا ہے, ہم نے آپ کو یہ کیا ہے. تو یہ جو سارے معاملات تھے چچا بھتیجی کے, وہ سارے کے سارے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں ان 2 دنوں میں. اور کوئی پتہ نہیں, کوئی بعید نہیں آنے والے دنوں میں اس بات کی کنفرمیشن ہو جائے کہ کچھ سٹریس کی, اوور سٹریس اور اوور ڈپریشن کی کوئی میڈیسن بھی لی گئی ہے. یہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی. ہمارے کچھ دوست کر دیں گے, لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں, اور اوور سٹریس اور ڈپریشن یہ اس کی میڈیسن باقاعدہ طور پہ, اور ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کیا گیا ہے, وزٹ کیا ہے کچھ ڈاکٹرز نے بھی. تو یہ ہیں معاملات, کیونکہ وہاں پہ ذاتی عمرہ کا معاملہ جو ہے جی وہ سہیل افریدی کے وزٹ کے بعد, اور جو حرکتیں کی گئی, جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا, جو وہاں پہ غنڈہ گردی کی گئی, اور پنجاب پولیس کی طرف سے بھی اور جو پنجاب اسمبلی کے سٹاف کی طرف سے بھی, اور لاہوریوں نے خاص طور پہ کریڈٹ جاتا ہے لاہوریوں کو جی. لاہوریوں نے واقعتاً ثابت کر دیا ہے وہ زندہ دلان ہے, اور وہ کسی قسم کی جو فسطائیت کا سے خوفزدہ نہیں, اور نہ ہی وہ آل شریف کو دوبارہ واپس لانے کے لیے تیار ہیں. پہلے ہی ان کے پاس جعلی فارم 47 ہے, کیونکہ لاہور کا 90% جو مینڈیٹ ہے, وہ جو سیٹیں ہیں وہ جعلی فارم 47 والوں کو دی ہوئی ہیں, اور فارم 45 والے جو ہیں وہ بیچارے جیلوں میں. دوسرا یہ کہ جو ایک میسج دیا گیا سہیل افریدی صاحب کی طرف سے, اور وہ بیسیکلی عمران خان کے نمائندے بن کے گئے تھے, اور وہ جس طریقے سے سیاسی اسیران کے رہنماؤں کے گھر گئے ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں, کارکنان ہیں, اور وہاں پہ گئے, اور اس کے بعد فلک جاوید, صنم جاوید ان کے گھر گئے. تو وہ ایک میسج جو دیا گیا وہ بڑا بھرپور گیا ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ضلع شاہ کے گھر جانا تھا, اور ان کے گھر سے وہ غائب کروا دیا گیا ان کی فیملی کو ہی. تو یہ بھی ہوا ہے, کیونکہ ضلع شاہ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک فٹ کیس ہے, 302 کا 302 قتل کیس بہت فٹ کیس ہے. جب بھی حالات بہتر ہوں گے وہ معاملہ ہوگا. تو اسی طریقے سے سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے شہید اشرف شریف کے فیملی کو بھی وہ مل چکے ہیں جی, اور ان کو بھی وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا تھا, افسوس بھی کیا تھا, اور سولیڈرٹی شو کی تھی. سہیل افریدی کے دورہ لاہور, اور لاہوریے جس طریقے سے باہر نکلے ہیں, سڑکوں پہ آئے ہیں اور ویلکم کیا ہے, جو جوش و خروش تھا. اس کے بعد جاتی عمرہ کا جو سامان ہے وہ پیک ہو رہا ہے, اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اب ان کی منزل کون سی ہوتی ہے, لندن جانا ہے یا پھر کہیں اور. لندن فی الحال ان کو سوٹ نہیں کرتا, لندن یا یورپ, کیونکہ یہاں پہ جنرل باجوہ بھی آتے ہیں تو چھپ چھپا کے آتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اور اوورسیز پاکستانیوں کے شعور نے وہ اس خواب کو ملیا میٹ کر دیا ہے. اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں, اب وہاں پہ یہاں پہ وہاں سے جو بھی کرپشن کر کے آتا ہے, کرپٹ ایلیمنٹس جتنے بھی ہیں, وہ اتنا شعور ہو چکا ہے کہ یہاں کے اتھارٹیز جو ہیں یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, یہ سب کے سب اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرپٹ رولرز ہیں, کرپٹ حکمران ہیں, اور ان کی اب عزت کوئی نہیں ہے. تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آلموسٹ 1.10 کروڑ بیرون ملک مقیم ہیں, اور اس لیے یہاں پہ تو ان کا مغربی ملکوں میں تو ان کا کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے کہاں جانا ہے, کاروبار بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شفٹ کر رہے ہیں, کاروبار اب یہ نکال رہے ہیں. ہو سکتا ہے رشیا کی طرف جائیں یا پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جائیں, کیونکہ آذربائیجان کا بڑا وزٹ کرتے ہیں یہ خاص طور پہ, اور ترکی بھی ان کا ہے مسکن کہ ترکی بھی خاموشی سے وہاں پہ جایا جائے, اور کچھ وہاں پہ کیا جائے, رشیا میں, آذربائیجان میں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں. یہاں پہ یہ جانا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کربی بھی ہے, دیوالیہ بھی, 1-2 کمپنیاں دیوالیہ بھی انہوں نے خود ہی جو ہے وہ کروائی ہیں, اور یہ ایک کورٹ کیس بھی چل رہے ہیں. تو ان کا اب اگلا مسکن جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ مغرب اور یورپ میں آئیں گے, مغربی ملکوں میں آئیں گے, بلکہ ان کا مسکن جو ہے وہ ہوگا سرور پیلس جدہ ہی ہوگا. سعودی عرب, یو اے ای, قطر, بحرین, جہاں پہ شاہی نظام ہے, جہاں پہ بادشاہت ہے, جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, اور جہاں پہ سخت جو ہے وہ معاملات ہیں, تو یہ وہاں جائیں گے.
جہاں پہ شہری آزادیاں حاصل نہیں ہیں، تو ان ملکوں کا یہ رخ کریں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ سعودی عرب ان کا مسکن ہوگا مستقل۔ تقریر کی زرداری صاحب نے، اور زرداری صاحب نے کل بہت زبردست، ایک تو انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی تقریر کا محور مرکز محترمہ بے نظیر بھٹو تو خیر بہت پیچھے رہ گئیں، اور کل جو ان کی تقریر تھی اس میں زیادہ تر حصہ جو تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق تھا، اور ان کو خراج تحسین، ان کی آؤ بھگت، اور بلاول بھٹو کا بھی اور زرداری صاحب کا بھی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جی، بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ تم وہ دل گردہ کہاں لاؤ گے جو ہمارے سپہ سالار کا ہے۔ لیکن آگے جا کے وہ کچھ اور فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو اصل ان کا مطمع نظر۔ کل انہوں نے خاص طور پہ زرداری صاحب نے وہ مکمل طور پر انہوں نے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا دل جیتنے کی پوری کوشش کی، اور بھرپور کوشش کی، صرف کوشش نہیں کی بلکہ بھرپور کوشش کی۔ ان کی شان میں بہت زیادہ قصیدے بیان کیے، اور یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو ان سینٹ پہ جانے والی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب فیلڈ مارشل کے ذریعے سے جو کل انہوں نے عرضی ڈال رہے تھے، وہ تعریف کر رہے تھے جو فیلڈ مارشل کی، تو اس کے پیچھے جو چھپا ہوا راز تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے اب نون لیگ کو کافی آزما لیا ہے سر، اور مریم صاحبہ کو چھوڑیں، ان کو کیا وزیر اعظم بنانا ہے، آپ ہماری طرف توجہ دیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں دل تھام کے۔ اور کل انہوں نے بھرپور طریقے سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سپہ سالار کی تعریف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے سپہ سالار کتنے عظیم الشان ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب یہ ہم نے بنایا ہے آپ کو فیلڈ مارشل، پیپلز پارٹی نے بنایا ہے فیلڈ مارشل، تو اس لیے یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ ہماری طرف سے ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مریم شریم اور یہ نون لیگ کو چھوڑیں سر، آپ کو ہم بنانے والے ہیں، اور ہماری طرف نظر کرم ہم پہ کریں، اور کسی اور پہ نظر کرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو ہمارا چیف ناکوں چنے چبوا دے گا، یہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ صدر زرداری صاحب نے تقریر کی ہے۔ اور اس میں مزید انہوں نے زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ صورتحال، انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی صورت میں یہ ذہن سے نکال دیں، اور نون لیگ کی طرف ذرا کل انہوں نے، حالانکہ دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ نون لیگ کو بلایا گیا تھا بے نظیر بھٹو کی برسی پہ، تو اب چونکہ دوریاں بڑھ چکی ہیں اب ان کو نہیں بلایا جاتا، تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی شو تھا، اور پیپلز پارٹی ہی رہی، اور باقی کچھ اور لوگ بھی نظر نہیں آئے، پیپلز پارٹی کے بھی نظریاتی لوگ نظر نہیں آئے جو کہ اس ساری پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی، زرداری صاحب کہتے ہیں آج ٹرمپ بھی کہتا ہے فیلڈ مارشل، اور اس کو پیپلز پارٹی نے فیلڈ مارشل بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے فرمایا کہ جی اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دیا۔ ہم سارے جہاز گرا سکتے تھے، اور لیکن سارے جہاز گرا سکتے تھے، وکرم گرا سکتے تھے، ہمارے حاجی صاحب چیف اور ایئر چیف نے ان پر رحم کیا۔ اور تم وہ دل گردہ کہاں لاؤ گے جو ہمارے سپہ سالار کا ہے۔ اور انہوں نے، جبکہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا، بلاول زرداری صاحب نے، بھٹو اب کیا ہے جی، زرداری صاحب کے بیٹے ہیں وہ، تو بلاول زرداری کہتے ہیں کہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں مفاہمت کرنی ہوگی۔ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو سیاسی انتہا پسندی چھوڑنا ہوگی، سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ 9 کے حملوں اور اداروں کو گالی دینا سیاسی دائرے میں نہیں آتا۔ تو یہی بات ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا
جب محترمہ بےنظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پورے ملک میں آگ لگ گئی تھی، رد عمل آیا تھا، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی جائیداد اور پراپرٹیز اور املاک کو نقصان، تباہ و برباد کر دیا تھا، اور کسی نے نہیں، کوئی ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا تھا، ایک مقدمہ بھی درج نہیں ہوا تھا جس طریقے سے 9 مئی سے. اور ورنہ پیپلز پارٹی کو مشرف صاحب کہہ سکتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، حملہ کیا ہے، ریاست پہ حملہ کیا ہے، تو بین لگایا جائے، گرفتار کیا جائے، جیلیں بھرتی جائیں. تو ایسا نہیں ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، بلکہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تو اس کا بھی رد عمل ایک آیا تھا، اور اس رد عمل میں جو دوسرا ایلیمنٹ تھا وہ اندر کچھ ایسے عناصر تھے پہلے سے موجود، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری ایک باقاعدہ ویل پلانڈ کے طریقے سے کی گئی تھی، اور پتہ تھا گرفتار اور اغوا کرنے والوں نے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے اغوا قرار دیا، اور اغوا کاروں کو پتہ تھا کہ اس کا رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل کو ہم نے اس پرتشدد کارروائیوں میں کیسے شفٹ کرنا ہے، یہ ہے اصل سوال جو کہ موجود تھا. اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری صاحب نے کہا اس سال ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی ہے. اس جنگ کی جیت پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی. تو کل کا جو پورے کا پورا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری صاحب نے وفاقی حکومت ضرور معیشت میں بہتری لائی ہوگی، لیکن عوام پوچھتے ہیں کہ ہم کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہیں، اکنامک پالیسی، اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور اس پہ بھی تنقید کر گئے کہ جناب کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ سارے کا سارا ہے معاملہ. ایک اور زرداری صاحب نے کل ڈائلاگ وہ نہ بولا تو زیادتی ہوگی. زرداری صاحب نے کہا کہ کسی ملک نے بھی پاکستان کی طرف دیکھا تو یاد رکھو یہاں آصف زرداری بیٹھا ہوا ہے. یہ ویسے سب سے زیادہ اس ملینیم کا بلکہ سب سے بڑا ڈائلاگ ہمیں لگا. تو یہ بتانا چاہیے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادھر نہ آئے، ادھر میں بیٹھا ہوں. اس کے بعد اگلی خبر جو کہ کافی دلچسپ بھی ہے، اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی وہ بڑی ہے. پچھلے دنوں جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی گئی DGI کو، اور ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سزا سنائی گئی اس میں سزا سنائی تو سزا پہلے سے میڈیا میں موجود تھی، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہر پکوڑے والے کی دکان پہ وہ سزا موجود تھی، اور وہ ایک سیاسی تھا ڈرامہ. تو سزا سنا دی گئی، اور سزا سنانے کے بعد ایک کمپین شروع ہو گئی. کمپین یہ شروع ہوگی، بس جنرل فیض جو ہے وہ 9 مئی کی گواہی دے رہے ہیں، اور 9 مئی بغاوت کا مقدمہ، اور بغاوت کا مقدمہ ہوگا، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ قرار دے دیے گئے. جنرل فیض تیار ہو گئے ہیں گواہی دینے کے لیے. سرکاری غیر سرکاری ترجمانوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا ایک پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. تو اب اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، اور جنرل فیض حمید نے اس طرح کی کسی بھی آفر کو، کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ، وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا، اور ان کے خلاف ایک ان کے پاس گئے جی کہ یہ بیان ہے، سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو سائن کر دیں تو ہم ابھی آپ کو جو ہے وہ سزا سسپینڈ کر دیں گے اور آپ کو گھر بھیج دیں گے، اور اس کے بعد چلتا رہے گا، پھر آپ ایک جو بھی ہے پروسیجر چلتا رہے گا، ہم یہ سزائیں سسپینڈ کر کے آپ کو گھر بھیج دیں گے، آپ موجے کرنا، اور بس یہ وقت آنے پہ یہی بیان جو ہے یہ آپ نے عدالت میں دے دینا. تو جنرل فیض کے خلاف جب ان کے سامنے یہ بیان ایک لے کے گئے افسر، تو انہوں نے وہ بیان پڑھا اور بیان منہ پہ مارا، اور انہوں نے کہا یہ اٹھا کر لے جائیں، میں ایسے کسی جھوٹی گواہی پہ نہیں دوں گا. آپ نے مجھے سزا سنانی سے سنا دی، آپ نے جہاں ڈالنا ڈال دیں، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے فائل جو ہے وہ منہ پہ ماری، اور اس کے بعد پھر مزار یار جو ہے بگ باس تک یہ بات پہنچ گئی. تو بگ باس نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بڑی گستاخی ہوئی ہے، اور پھر ان کو ایک کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، اور ان پہ بھی اسی طرح کی سختیاں کی گئیں جیسی عمران خان پہ اٹک جیل میں کی گئی تھی سٹارٹ میں، اور ان کو بھی پھر ایک کال کوٹڑی میں ڈالا گیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی
ظلم و زیادتی کی گئی جو کہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا کہ جنرل فیض کا جو فیصلہ ہے جی وہ ابھی چونکہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن میں نہیں لے سکا, کچھ تھوڑا سا عرصہ پیچھے کی ہے کہ ان سے کاپی مانگی جا رہی تھی فیصلے کی کہ جو آپ نے فیصلہ سنایا ہے فوجی عدالت نے تو اس کی مجھے کاپی دے دیں. اپیل کی گئی اور ایک اور بھی ہے چلیں وہ میں اگلے کسی وقت بتا دوں گا, بلکہ بتا ہی دیتا ہوں سر کہ جنرل فیض یہ جب سزا سنائی گئی تو جنرل فیض صاحب جو ہیں نہ ہی وہ عدالت لگی, میں آپ کو بتا دوں نہ عدالت لگی, نہ عدالت میں جنرل فیض صاحب کو لے جایا گیا اور نہ ہی ان کے وکیل میاں علی اشفاق جو ہیں وہ اس عدالت میں موجود تھے. اور یہ صرف اناؤنس کر دیا گیا میڈیا میں کہ جب سزا سنا دی گئی ہے, تو اس عدالت کا بھی ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے. وہ کب عدالت لگی اور کب جنرل فیض کو لے جایا گیا اور کب میاں علی اشفاق کو بلایا گیا اس کا کوئی بھی ایویڈنس کوئی بھی پروف نہیں ہے. اور کیونکہ یہ ہوا ہی نہیں, صرف میڈیا کو ایک بیان جاری کر دیا گیا کہ جناب ہم نے سزائیں سنا دی, تو یہ ہوا ہے. اس کے بعد جب اس کی کاپی مانگی گئی تو کاپی میں اب جو اس کے مخصوص حصے کیونکہ اس کو کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ میں وہ چینج کیا جا رہا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ پورشن ہے یہ ڈی کلاسیفائڈ, یہ ہم آپ کو دیں گے یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ ایک بحث چل پڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کلاسیفائڈ ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہے. جب آپ نے ایک آدمی کا کیریئر تباہ کر دیا, آپ ایک آدمی کو جو کہ 3 اسٹار اور آرمی چیف کس بننے والوں کی سمری, آرمی چیف کی سمری میں ان کا نام شامل تھا کہ آرمی چیف بننا تھا اس نے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی تھا, تو اس پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور پھر آپ اس کا جو ہے وہ کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم پوری کاپی نہیں دیں گے, ہم تو صرف یہ پورشن آپ کو دیں گے, اسی پورشن کو لے کے آپ آگے اپیل کرنی ہے تو کر دیں. تو یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے اور یہ میچ پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس فائل میں اس سماعت کے کیس میں اتنا میٹیریل سبمٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی وہ کھلے گا اوپن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, جب بھی وہ کھلے گا تو اس میں بڑے بڑے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں پھنسیں گے اور ہو سکتا ہے کسی وقت یہ کیس جو ہے اس کی ریورس انجینئرنگ شروع ہو جائے, اور جب ریورس انجینئرنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر ماحول ہی کچھ اور ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.